काशाना बसीरत के तमाम सामईन को मेरा सलाम पहुँचे। आमरा हैदर नकवी हाजिर खिदमत है एक नई किताब के साथ। बहुत ही बेहतरीन किताब है। किताब का नाम है आखिरत साज वाक़यात और इसमें जो कुल सफ़हात हैं वो हैं 172। इसकी तालीफ की है सैयद अली अफजल जैदी कुम्मी ने। तो किताब को पढ़ने से पहले मैं आपको जो इसका बाइंडिंग कवर है उसकी थोड़ी सी तफसीलात बताती चलूँ। बेइंतहा खूबसूरत कवर है। इसमें दो जो है शेड दिए गए हैं ब्राउन के, जिसको हम उर्दू में कत्थई रंग कहते हैं। लाइट और डार्क शेड है और इस शेड को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है दो हिस्सों में। एक हिस्सा निस्बतन चौड़ा है और दूसरा जो है वो निस्बतन तंग है। और जो चीज़ इसको डिवाइड कर रही है वो है छोटे छोटे सफ़ेद रंग के डायमंड की पट्टी इन्होंने बनाई हुई है। और जो छोटा हिस्सा है उसमें गुलाब के बेइंतहा खूबसूरत फूल जिनका रंग नारंगी है। और जो दूसरी जानिब जो बड़ा हिस्सा है इस डिवाइड होने का, उसमें किताब का नाम बहुत ही खूबसूरत और बहुत वाज़े तौर पर सफ़ेद हरूफ के साथ लिखा हुआ है, आखिरत साज वाक़यात। इसके नीचे तालीफ और तालीफ करने वाले का नाम तहरीर है और इसका रंग बिल्कुल वो है जिस रंग के गुलाब के फूल बनाए गए हैं। तालीफ की है सैयद अली अफजल जैदी कुम्मी ने। और सबसे नीचे तहरीर है मोहम्मद अली बुक डिपो। तो ये तो हो गया इसका बाइंडिंग या कवर। हम आते हैं अंदर के सफ़े पर। जो अंदर का सफ़र है, पहला सफ़ा, उसमें लिखा हुआ है आखिरत साज वाक़यात, तालीफ सैयद अली अफजल जैदी कुम्मी। और बिल्कुल नीचे तहरीर है मोहम्मद अली बुक डिपो, जहरा गार्डन, दुकान नंबर 2, नज़्म महफिल शाह खुरासान, ब्रीटू रोड, सोल्जर बाजार नंबर 3, कराची। फ़ोन नंबर लिखा हुआ है 02132242991, 02132242991। फिर है सेल 0300298598, 0300298598। अब आते हैं इसके सफ़े पे। दूसरी तरफ इस सफ़े के तहरीर है जुमला हकूक बहक़ मुअल्लिफ महफूज। फिर तहरीर है मुशख़्ख़सात किताब। नाम किताब आखिरत साज वाक़यात, मुअल्लिफ सैयद अली अफजल जैदी कुम्मी, नज़र सानी ज़ौजाए मुअल्लिफ, तसी सैयद मज़हर इमाम हिंदी, कंपोजिंग जैदी कंपोजिंग सेंटर, साल अशात 2012, नाशिर मोहम्मद अली बुक डिपो, कराची, पाकिस्तान। और सबसे नीचे अंग्रेजी में तहरीर है प्रिंटेड बाय जीवानी प्रेस, 0300234336। इसके बाद अगला सफ़ा आ जाता है। इस अगले सफ़े पे बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आते हैं हम अगले सफ़े पे और इस सफ़े पे लिखा हुआ है फहरिस्ते मतालिब। तो हम यहाँ पे इसमें जो फहरिस्त है वो पढ़ेंगे इस तरह से कि उन्वान और उसमें साथ ही उसका सफ़ा नंबर। तो आइए पढ़ते हैं। अर्ज़ मुअल्लिफ सफ़ा नंबर 11, इंतसाब 13, मुताला और हाफ़ज़े की दुआ 14। फिर उसके बाद लिखा हुआ नंबर 1 हादिए बरक़ से दूरी का नतीजा, सफ़ा 15। नंबर 2 बहलोल और मुतवक्किल का महल, 17। नंबर 3 इंसान खूबसूरत है ये चांद, सफ़ा 17।
نمبر 4 خادم حرم کی بے احترامی کی سزا، صفحہ 20۔ نمبر 5 قم آؤ تاکہ تمہیں شفا دوں، صفحہ نمبر 21۔ نمبر 6 زیارت عاشورہ اور غیبی مدد، صفحہ نمبر 23۔ 7واں جو اس کا ٹاپک ہے وہ ہے درود شریف کے پڑھنے کا اثر، صفحہ نمبر 24۔ 8واں نمبر ہے علی بن محضیار اور وقت کے امام علیہ السلام، صفحہ 26۔ عنوان 9 نجات کی کشتیاں، صفحہ 28۔ عنوان 10 دہریہ اور شیخ مفید، صفحہ 32۔ عنوان 11 نماز پڑھنے والوں کے 4 گروہ، صفحہ 34۔ عنوان 12 حیوانات کیا تسبیح کرتے ہیں، صفحہ 36۔ عنوان 13 حجاج بن یوسف اور چرواہے کے مابین دلچسپ مکالمہ، صفحہ 39۔ اگلے صفحے پہ ہم آتے ہیں، عنوانات کا سلسلہ جاری ہے۔ عنوان 14 نماز شب کے قضا ہونے پر سوگ منانا، صفحہ 42۔ عنوان 15 نماز اور بہشت، صفحہ 42۔ عنوان 16 حدیث کا مذاق اڑانے کا انجام، صفحہ 43۔ عنوان 17 حلم اور غصے کو پی جانا، صفحہ 45۔ عنوان 18 طاقتور کون، صفحہ 46۔ عنوان 19 امام رضا علیہ السلام کی اول وقت نماز پڑھنا، صفحہ 47۔ عنوان 20 شیطان اور اول وقت نماز، صفحہ 48۔ عنوان 21 مرحوم آخوند کاشی، صفحہ 49۔ عنوان 22 وسعت علم، صفحہ 50۔ عنوان 23 فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ کھانا کھانا، صفحہ 51۔ عنوان 24 حلم امام سجاد علیہ السلام، صفحہ 52۔ عنوان 25 مالدار اور فقیروں کے درمیان مساوات، صفحہ 54۔ عنوان 26 کرم، صفحہ نمبر 54۔ عنوان 27 جو ہم عطا کرتے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے، صفحہ 56۔ عنوان 28 امام باقر علیہ السلام کی اپنے شیعوں کے لیے نصیحت، صفحہ 57۔ عنوان 29 مومن کی علامتیں، صفحہ 58۔ عنوان 30 اچھی گفتگو، صفحہ 59۔ عنوان 31 مومن کو نجات دینے والی چیزیں، صفحہ 59۔ اس کے ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، صفحہ نمبر ہے 7 اور عنوان کا نمبر ہے 32۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا عالم ربانی کی قبر میں آنا، صفحہ 60۔ عنوان 33 1000 رکعت نماز، صفحہ 61۔ عنوان 34 چھپ کر صدقہ دینا خدا کے غضب کو خاموش کر دیتا ہے، صفحہ 62۔ عنوان 35 مخفی طور پر صدقہ دینا، صفحہ نمبر 63۔ عنوان 37 بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا، صفحہ 65۔ عنوان 38 اخلاق امام علی علیہ السلام، صفحہ 63 یعنی 67۔ عنوان 39 علی علیہ السلام قسیم النار والجنہ، صفحہ 68۔ عنوان 40 کردار کی بلندی، صفحہ 69۔ عنوان 41 سخاوت کا کمال، صفحہ 70۔ عنوان 42 ایک بندہ 6 مقام پر، صفحہ 73۔ عنوان 43 بہترین خصلت، صفحہ 75۔ عنوان 44 پرندے بھی علی علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہیں، صفحہ 76۔ عنوان 45 رات بھر خود کو اذیت میں مبتلا رکھنا، صفحہ 77۔ عنوان 46 کفن چور کا عبرتناک واقعہ، صفحہ 78۔ عنوان 47 ایمانداری کی ایک مثال، صفحہ 80۔ عنوان 48 اپنی حاجت لکھ کر دو، صفحہ 82۔ عنوان 49 حلال نفع، صفحہ نمبر 83۔ اور اب ہم پھر اس کے اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، صفحہ کا نمبر ہے 8۔ عنوان ہے 50 دو فقیروں کے ساتھ مختلف سلوک، صفحہ 84۔ عنوان 51 بے نمازی کے بارے میں نصیحت آمیز نکات، صفحہ 86۔ عنوان 52 ہر روز زمین انسان کو 5 بار پکارتی ہے، صفحہ 79۔ عنوان 53 نصرانی کے مقابلے میں عجیب بردباری، صفحہ 93۔ عنوان 54 عظیم الشان حدیث، صفحہ 94۔ عنوان 55 دنیا و آخرت کی بھلائی،
صفحہ 96، عنوان 56 جنتی شخص، صفحہ 97، عنوان 57 امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک کی عجیب توجہ، صفحہ 99، عنوان 58 بت پرست قصاب، صفحہ 105، عنوان 59 غربت پر پریشان مت ہو، صفحہ 106، عنوان 60 بند تالے کا کھلنا، صفحہ 107، عنوان 61 ازری کا واقعہ، صفحہ 108، عنوان 62 زیارت امام حسین علیہ السلام دوزخ سے رہائی کا سبب، صفحہ 109، عنوان 63 اول وقت نماز پڑھنے کا فائدہ پرنتسس میں دلچسپ، صفحہ 112، عنوان 64 یہ کیسی فاتحہ پڑھ کر مجھے بھیجی، صفحہ 113، عنوان 65 مجرب عمل، صفحہ 114، عنوان 66 گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کا ثواب، صفحہ 116، عنوان 67 آخرت کے لیے بہترین توشہ، صفحہ 118۔ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، یہاں بھی فہرست کا سلسلہ جاری ہے۔ عنوان کا نمبر ہے 68، عنوان ہے سجدہ شکر، صفحہ ہے 120، عنوان 69 علم یا دینار، صفحہ 121، عنوان 70 یا حسین علیہ السلام آپ بھی مجھے تلاش کرنا، صفحہ 123، عنوان نمبر 71 حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے توسل کی برکت، صفحہ 124، عنوان کا نمبر 72 نماز کی اہمیت، صفحہ 126، عنوان 73 علمی مجلس افضل ہے یا تشییع جنازہ، صفحہ 127، عنوان نمبر 74 کہاں فرار کروں، صفحہ 128، عنوان 75 شیخ کاشف الغطاء، صفحہ 129، عنوان 76 آگ میں نہ جلنے کا سبب، صفحہ 130، عنوان 77 جنت کی چوکھٹ اور حور العین کی پیشانی، صفحہ 132، عنوان 78 ماں سے سخت کلامی، صفحہ 133، عنوان 79 فقر کیا ہے، صفحہ 134، عنوان 80 جو تم سے جفا کرے اس سے صلہ رحمی کرو، صفحہ 134، عنوان 81 سفر آخرت کے تحائف و ہدایا، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے توجہ کریں، صفحہ 135، عنوان 82 5 لوگوں کی ہم نشینی سے بچو، صفحہ 137، عنوان 83 ذکر سریع الاجابہ، صفحہ 139، عنوان 84 شہد کے شیرینی کا راز، صفحہ 140، عنوان 85 نلین در بغلین، صفحہ 141۔ اب ہم آ گئے اگلے صفحے پر، اس کتاب کے صفحے کا نمبر ہے 10 اور یہاں پہ بھی فہرست کا سلسلہ جاری ہے۔ عنوان ہے 86 آگ کا تازیانہ، صفحہ 144، عنوان 87 برزخ کا سفر، صفحہ 145، عنوان 88 بال سے زیادہ باریک، صفحہ 149، عنوان 89 عدالت اور لطف خدا، صفحہ 150، عنوان 90 ابلیس کا تکبر اور اس کی نصیحتیں، صفحہ 151، عنوان 91 نااہل دوستوں سے دوری، صفحہ 153، عنوان 92 خدا اور انسان کا فضل و کرم، صفحہ 154، عنوان 93 کریم کا ہاتھ، صفحہ 156، عنوان 94 مکھی کی خلقت کا مقصد، صفحہ 156، عنوان 95 مردوں کے لیے دعا، صفحہ 158، عنوان 96 گناہوں کو یکدم چھوڑ دینا، صفحہ 159، عنوان 97 زیادہ نہ کھائیں، صفحہ 160، عنوان 98 مومن کا آئینہ، صفحہ 161، عنوان 99 قوم المقدس کی زیارت مشہد مقدس کی زیارت کے مساوی ہے، صفحہ 165، عنوان 100 کم سنی میں عروج فکر، صفحہ 168، اور پھر ہے منابع مآخذ، صفحہ 170۔ یہاں پہ فہرست جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔
اور اب ہم آ جاتے ہیں اگلے صفحے پر، اور صفحے کا نمبر ہے یقیناً 11، اور اس میں جو تحریر ہے وہ ہے عنوان عرض مؤلف۔ الحمدللہ انسان ساز واقعات کی مقبولیت اور دیگر کتب کی تالیف سے معلوم ہوا کہ زیادہ تر لوگ واقعات اور داستان کو ہی پسند کر رہے ہیں، کیونکہ واقعات انسان کی زندگی پر بہت جلد اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے سوچا کہ ایک اور کتاب واقعات پر تحریر کی جائے جو انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے مفید ثابت ہو، کیونکہ پروردگار عالم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حوالہ ہے سورہ 3 آیت نمبر 4، اور انسان کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، حوالہ ہے سورہ اسراء آیت نمبر 70۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل، حوالہ سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ اس کا تسلسل پچھلے جملے سے ہے، یعنی لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان چوپائے جانوروں سے بھی پست تر ہو گیا ہے۔ یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی خلقت کے مقصد کو فراموش کر دیا اور آخرت کو بھول گیا۔ انسان یہی سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس کو عیش و عشرت سے گزار دے۔ کون منع کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی آرام و آسائش میں نہ گزارے؟ انسان مقصد خلقت اور آخرت کو نظر میں رکھتے ہوئے بہترین انداز آسائش و آرام میں گزارے، کیونکہ ہم اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، کیونکہ انسان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، حوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 156۔ اس کی طرف سے آیا ہوں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو سب یہی کہتے ہیں معصوم ہے۔ جب ہم لوگ دنیا میں معصوم اور گناہوں سے آلودہ نہیں آئے ہیں تو جاتے وقت بھی ہماری یہی حالت و کیفیت ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت متقی و پرہیزگار اور شریف انسان تھا۔ بہرحال کوشش کی گئی ہے کہ اس کتاب میں کہ جس کا نام آخرت ساز واقعات رکھا ہے، ایسے واقعات ذکر کیے جائیں جن کو پڑھ کر انسان اپنی زندگی بہتر بنائے تاکہ آخرت میں کامیابی و کامرانی نصیب ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کتاب کے لکھنے کی توفیق شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام سرزمین مقدس قم میں ہوئی۔ خدا سے دعا گو ہوں کہ بندہ حقیر کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آئندہ مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ دین و مذہب و ملت جعفریہ کی خدمت کر سکوں اور آسان و سادہ الفاظ کے ذریعے علوم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ترجمانی کر سکوں اور اپنی و اہل و عیال و معاشرے کی اصلاح کر سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔ العبد سید علی افضل زیدی، شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام، 1436 ہجری۔ آگے تحریر ہے قاف۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر ہے 13 اور عنوان ہے انتصاب۔ اپنی اس کاوش کو عصمت و طہارت کی 13ویں کڑی، امامت و ولایت کی 11ویں کڑی، ہادی ذکی خالص سراج ابن الرضا امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام ہدیہ کرتا ہوں۔ اس سے جتنا بھی ثواب حاصل ہو اس کا اجر و ثواب میری ماں کی روح کو ایصال ہو، جن کی شفقتوں، محبتوں، محنتوں کو میں نہیں بھول سکتا۔ ماں کی عظمت کیا ہے؟ ماں کا رتبہ کیا ہے؟ ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں کی ممتا کیا ہے؟ یہ تو ان سے پوچھیں جن کی
ماں نہ ہو۔ ماں تو اس دنیا سے چلی گئی لیکن ہماری خوشیاں نہ دیکھ سکی، ہم سے خدمت نہ لی۔ آج اگر زندہ ہوتی تو یقیناً میرے حق میں دعا کرتی اور یقیناً ان کی دعاؤں کے ذریعے میں ترقی کی منزلوں کو طے کرتا، لیکن جب موت کا وقت لکھا ہے تو اس رب حقیقی کی دعوت پر لبیک کہنا ہے۔ یقیناً یہ اجر و پاداش میری ماں کی بخشش و مغفرت و بلندی درجات کے لیے مفید و مؤثر ہوگا۔ ہم آ گئے ہیں اب اگلے صفحے پہ، صفحہ نمبر ہے 14 اور یہاں تحریر ہے مطالعہ کی دعا۔ تو آئیے اس دعا کو پڑھتے ہیں، اس کا دعا بھی تحریر ہے اور پھر اس کا ترجمہ بھی تحریر ہے۔ پہلے دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ مجھے وہم و گمان کی تاریکیوں سے نکال دے اور مجھے سمجھ کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے اور مجھ پر اپنے علوم کے خزانوں کو کھول دے اپنی رحمت کے سبب، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس کے بعد تحریر ہے حافظے کی دعا۔ یہ دعا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو حافظے کے لیے تعلیم فرمائی تھی۔ سبحان من لا يعتدی علی اہل مملکتہ، سبحان من لا یاخذ اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفہما وعلما انکا علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جو اپنے اہل مملکت پر ظلم نہیں کرتا، پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جو اہل زمین کو گونا گوں عذاب میں جس کے مستحق ہیں گرفتار نہیں کرتا، پاک و منزہ ہے خدا مہربان و رحیم۔ اے خدا میرے دل میں نور معرفت، بصیرت، فہم و دانش اور علم قرار دے دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آ گئے ہیں ہم صفحہ نمبر 15 پر، یہاں پہ لکھا ہوا ہے نمبر 1 اور عنوان ہے ہادیے برحق سے دوری کا نتیجہ۔ مورخین کا بیان ہے کہ عراق کے ایک عظیم فلسفی اسحاق کندی کو یہ خبر سوار ہوا کہ قرآن مجید میں تناقض پایا جاتا ہے، یعنی ایک آیت دوسری آیت سے، ایک مضمون دوسرے مضمون سے ٹکراتا ہے۔ اس نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے کتاب بنام تناقض القرآن لکھنا شروع کی اور اس درجہ منہمک ہو گیا کہ لوگوں سے ملنا جلنا، آنا جانا چھوڑ دیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس کے خبط کو دور کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ اس پر کوئی ایسا اعتراض کر دیا جائے کہ جس کا وہ جواب نہ دے سکے اور مجبوراً اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ اتفاقاً ایک دن آپ کی خدمت میں اس کا ایک شاگرد حاضر ہوا۔ حضرت نے اسے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اسحاق کندی کو تناقض القرآن لکھنے سے باز رکھ سکے۔ اس نے عرض کیا، مولا میں اس کا شاگرد ہوں، بھلا اس کے سامنے کس طرح لب کشائی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، اچھا یہ تو کر سکتے ہو کہ جو میں کہوں وہ اس تک پہنچا دو۔ اس نے کہا، ہاں یہ کر سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو تم اس سے موانست پیدا کرو، جب وہ تم سے مانوس ہو جائے اور تمہاری بات توجہ سے سننے لگے تو اس سے کہنا کہ مجھے ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے، آپ اس کو دور فرما دیں۔
جب وہ کہیں کہ بیان کرو تو کہنا کہ اگر اس کتاب یعنی قرآن کا مالک تمہارے پاس اسے لائے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کلام سے جو مطلب اس کا ہو وہ تمہارے سمجھے ہوئے معنی و مطالب کے خلاف ہو؟ جب وہ تمہارا یہ اعتراض سنے گا تو فوراً کہے گا بے شک ایسا ہو سکتا ہے۔ جب وہ یہ کہے تو تم اس سے کہنا کہ پھر کتاب ناقص القرآن لکھنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ جو تم اس کے جو معنی سمجھ کر اس پر اعتراض کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ خدائی مقصود کے خلاف ہو۔ ایسی صورت میں تمہاری محنت ضائع اور برباد ہو جائے گی، کیونکہ ناقص اس وقت ہو سکتا ہے جب تمہارا سمجھا ہوا مطلب صحیح اور مقصود خداوندی کے مطابق ہو، اور ایسا یقینی طور پر نہیں تو تناقض کہاں رہا؟ الغرض وہ شاگرد اسحاق قندی کے پاس گیا، اس نے امام کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کیا۔ اسحاق قندی یہ اعتراض سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ پھر سے سوال کرو، پھر سے سوال کو دہراؤ۔ اس نے سوال کو دہرایا۔ اسحاق قندی تھوڑی دیر کے لیے محو تفکر ہو گیا اور دل میں کہنے لگا بے شک اس قسم کا احتمال با اعتبار لغت اور بلحاظ فکر و تدبر ممکن ہے۔ پھر اپنے شاگرد کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں تجھے قسم دیتا ہوں تم مجھے صحیح بتاؤ کہ یہ اعتراض تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے جواب دیا، میرے شفیق استاد، یہ میرے ذہن کی پیداوار ہے۔ اسحاق نے کہا، ہرگز نہیں، یہ تمہارے جیسے علم والے کے بس کی بات نہیں ہے، تم سچ بتاؤ یہ اعتراض تمہیں کس نے بتایا؟ شاگرد نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ یہ مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا اور میں نے انہی کے بتائے ہوئے اصول پر آپ سے سوال کیا ہے۔ اسحاق قندی بولا، اب تم نے سچ کہا ہے، ایسے اعتراضات اور ایسی اہم باتیں خاندان رسالت ہی سے برآمد ہو سکتی ہیں۔ پھر اس نے آگ منگائی اور کتاب تناقض القرآن کا سارا مسودہ نظر آتش کر دیا۔ حوالہ ہے 14 ستارے، صفحہ 540، بہار الانوار۔ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، صفحے کا نمبر ہے 17، عنوان ہے بہلول اور متوکل کا محل۔ کہتے ہیں ایک دن بہلول متوکل کے پاس گئے۔ متوکل نے اپنے محل کے اچھے اور برے ہونے متعلق بہلول سے پوچھا۔ بہلول نے کہا، اچھا ہے اگر اس میں 2 عیب نہ پائے جاتے۔ متوکل نے پوچھا، وہ 2 عیب کون سے ہیں؟ بہلول نے کہا، اگر حلال مال سے یہ محل تعمیر کروایا ہے تو اسراف کیا ہے، انہ لا یحب المسرفین۔ حوالہ سورہ انعام آیت نمبر 141۔ بے شک خداوند متعال اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور اگر حرام مال سے بنایا ہے تو تو نے خیانت کی ہے، ان اللہ لا یحب الخائنین۔ حوالہ سورہ انفال آیت نمبر 58۔ بے شک پروردگار عالم خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کا حوالہ ہے 1001 حکایت حیرت انگیز۔ اب آ جاتا ہے اگلی ہیڈنگ، آ جاتی ہے نمبر 3، انسان خوبصورت ہے یا چاند؟ ہارون رشید چاندنی رات میں اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ہارون نے چاند کی روشنی کو دیکھ کر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو کتنا حسن عطا کیا ہے، اس کے چمکتے ہوئے چہرے کی چمک سے ساری دنیا روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں چاند زیادہ حسین و جمیل ہے۔ زبیدہ نے کہا، اے ہارون، بے شک چاند میں حسن کی فراوانی ہے، مگر انسان اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چاند کو انسان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، نہ کہ انسان کو چاندنی کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ بھلا چاند کا انسان سے کیا مقابلہ؟ یہ سن کر ہارون رشید کو طیش آ گیا اور کہنے لگا، تم اپنے آپ کو چاند سے زیادہ حسین سمجھتی ہو۔ زبیدہ نے کہا، ہارون، حضرت انسان چاند سے کہیں زیادہ
حسین و جمیل ہے۔ ہارون نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر تو نے اسے ثابت نہ کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر ہارون اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زبیدہ سوچنے لگی کہ اب اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے کہاں سے پیش کیا جائے۔ جب دن چڑھا تو ہارون نے دوسرے دن علماء اسلام کو بلا کر کہا کہ میں نے رات کو اپنی زوجہ زبیدہ سے کہا ہے کہ اگر تم اپنی بات کو دلائل کے ساتھ ثابت نہ کر سکی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بتلاؤ اے علماء کرام، انسان خوبصورت ہے یا چاند؟ ادھر علماء اسلام نے سوچا کہ اگر کہتے ہیں کہ چاند انسان سے لاکھوں گنا زیادہ حسین ہے تو زبیدہ کو طلاق ہوتی ہے، جو خود ہارون کے لیے برداشت سے باہر ہے۔ پھر ہمارے مذہب میں حلالہ کے سوا عورت کی طرف رجوع حرام ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ انسان چاند سے خوبصورت ہے تو دلیل و ثبوت درکار ہے جس کا ملنا محال ہے۔ یہ سوچ کر علماء نے ہارون سے کہا کہ آج شام تک ہم قرآن و احادیث سے تلاش کر کے سوچ کر فیصلہ دیں گے کہ انسان خوبصورت ہے یا چاند۔ بس سارا دن مولویوں نے علمی گھوڑے دوڑائے مگر مقصود نہ ملا۔ آخر شام کو نماز مغرب کے بعد فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا گیا کہ چاند انسان سے خوبصورت ہے۔ اب جو نماز مغرب کا وقت ہوا تو کہیں سے بہلول، جسے دنیا دیوانہ کہتی ہے، تشریف لائے۔ علماء کا ہجوم دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ علماء نے بتایا کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کو طلاق دے رہا ہے کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ چاند سے زیادہ انسان خوبصورت ہے، اور ہارون کہتا ہے اگر اس کا ثبوت قرآن و احادیث سے نہ ملا تو زبیدہ کو طلاق دے دوں گا۔ بہلول نے دریافت کیا کہ مفتیان دین کا کیا فیصلہ ہے؟ کہا ہم نے تو یہی کچھ سمجھا ہے کہ چاند انسان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا زبیدہ کو طلاق ہو گئی۔ بہلول نے کہا آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ہمیں کیا انکار ہے، ہماری نماز تو ہر فاسق و فاجر کے پیچھے ہو جایا کرتی ہے، تم تو علی والے ہو، کیا حرج ہے کہ آج تم بھی نماز پڑھاؤ۔ بس بسم اللہ کر کے جناب بہلول نے مغرب کی نماز پڑھانا شروع کی تو سورہ الحمد کے بعد سورہ والتین شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا القمر في أحسن تقویم۔ تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا، لقد خلقنا الانسان في أحسن تقویم۔ بہلول نے پھر پڑھا لقد خلقنا القمر في أحسن تقویم۔ پیچھے سے پھر کسی نے لقمہ دیا۔ بہلول نے 3 مرتبہ اقرار لینے کے بعد منہ پھیر کر فرمایا کہ پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ 4 قسمیں کھا کر انسان کو احسن تقویم فرما رہا ہے تو پھر تم لوگ کیوں چاند کو خوبصورت کہہ رہے ہو؟ اب علماء کو قرآن سے ثبوت مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے افضل و اکمل، حسین و جمیل حضرت انسان کو ہی پیدا کیا ہے۔ اس پر کسی نے پوچھا کہ یہ کون انسان ہے جس نے ہماری رہنمائی کی ہے؟ تو کسی نے کہا یہ علی علیہ السلام کا دیوانہ ہے۔ حوالہ نعیم الابرار جلد 3 صفحہ 296۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ریکارڈنگ کو مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ میں سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے رابطہ تمام کیا ہے، یعنی صفحہ ہوگا 20 اور عنوان جو ہے اس کا نمبر ہے 4 اور عنوان ہے خادم حرم کی بے احترامی کی سزا۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ مجھے بھی جستجو ہے کہ آگے اس کتاب میں اور کون سے واقعات تحریر ہیں، انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ محتاج دعا عامرہ حیدر نقوی۔